बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 94 न्यूज़ का स्टूडियो प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन किराम, आप हर सोमवार को समाप्त करते हैं सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एक मकबूल ज़माना प्रोग्राम है और इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया से लोग कमेंट्स करते हैं और यकीनन आप सबकी मोहब्बतें जो हैं वो आप सबकी मोहब्बतें और आप सबका प्यार हमें मिलता रहता है खूबसूरत कमेंट्स की सूरत में और खूबसूरत पैगामात की सूरत में। नाज़रीन किराम, हर सोमवार को यहाँ 94 न्यूज़ के स्टूडियो में एक खूबसूरत महफिल सजती है सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। और पिछले सोमवार को जो सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत प्रोग्राम था, उसमें हमने तज़किरा किया था खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफतुल अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को खराज अकीदत पेश किया था। आपकी जो ज़ात है उनको खराज तहसीन पेश किया और फिर उनकी याद को ताज़ा किया कि जो वक्त उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कार में गुजारा और कैसे वो गए, कैसे सफ़र तय किया, बहुत सारे मामलात को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। नाज़रीन किराम, आज हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को भी थोड़ा सा टच करें, लेकिन आज का हमारा मौजू जो है वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात को हमने खराज अकीदत पेश करना है। और चूँकि ये सैयदा कायनात वो हस्ती हैं जो कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती हैं जिनको बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं और वो रहमत हैं किसके लिए, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। तो वो उस नबी के लिए रहमत बेटी, उस नबी की जो पूरी कायनात के लिए रहमत, अमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, और ज़ौजा है अली शेर खुदा हैदर कर्रार की। तो नाज़रीन किराम, एक और निस्बत जो बड़ी हसीन निस्बत है, हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वालिदा माजिदा है। और यकीनन बहुत सारी बातें मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन तक कोशिश करूँ कि शेयर हो सके और सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात को हम खराज अकीदत पेश करने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन किराम, आज हस्बे साबिक मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बड़ी मारूफ शख्सियत, इंतहाई इज़्ज़त मोहब्बत के लायक जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद साहब तशरीफ फरमा है। खलीफा मजाज हैं आस्थान आलिया बाबा फरीदुद्दीन खंजी शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले प्रोग्राम में आपकी गैर हाजिरी थी, तो आज एक मरतबा फिर आप तशरीफ लाए और प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन किराम, उनके साथ जो हस्ती तशरीफ फरमा है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मुमताज़ आलिम दीन है, नामवर मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी मुमताज़ शख्सियत है। फन खताबत के हवाले से बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है और मंडी बहाउद्दीन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है। खतीब इस्लाम है और खतीब पाकिस्तान है। मेरी मुराद इंतहाई मोहब्बत और प्यार की लायक वो शख्सियत अलामा कारी जफर फारूक अलामा जफर अलामा जफर साहिब जफर फारूकी साहब किबला तशरीफ लाए। मैं दिल किया था गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली किबला जफर फारूकी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो का हिस्सा बने और आज एक मरतबा फिर, पहले भी आप तशरीफ ला चुके हैं, आज एक मरतबा फिर स्टूडियो का हिस्सा बने हैं। मैं आपको एक दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहूँगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में अर्ज किया कि आज मौजू जो है वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात को हमने खराज अकीदत पेश करना है उस महीने की मुनासबत से। तो यकीनन विसाल के हवाले से आप काफ़ी सारी बातें हमारे नाज़रीन तक गोशगुजार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तस्करा हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात को भी खराज अकीदत पेश कर लें, चूँकि ये महीना उनकी मुनासबत से है। तो
میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو سکے، تو اس کوشش کیجیے گا کہ تھوڑی سی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کریں، اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ جناب محترم ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب اور انتہائی واجب الاحترام میرے ساتھ تشریف فرما خلیفہ مجاز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب محترم حکیم خالد صاحب اور آپ کے تمام ناظرین سامعین سب کو میں تہ دل سے السلام علیکم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مہینے کی مناسبت سے یہ جمادی الثانی ہے، اور جمادی الثانی کا مہینہ جو ہے اس کی بے شمار نسبتیں ہیں، اور آپ نے ان دو نسبتوں کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مجھے حکم دیا، اور دوسرا ملکہ ملک بقا وارثہ چادر تطہیر نور چشم رحمت للعالمین سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر آج ہم کچھ سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ وصال مبارک کا مہینہ ہے، اور سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت آپ کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے۔ جہاں تک آپ نے پہلی اس عظیم المرتبت شخصیت کی بات کی جو رازدار رسول ہے، جو جانشین مصطفیٰ ہے، سبحان جو ساری حضور کی امت میں افضل ترین ہستی معظم ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق بچپن کا، جوانی کا، اور پھر ہجرت کا، پھر غزوات کے اندر جہاں بھی دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی وہ معیت حاصل رہی ہے کہ جو امت کے اندر اور کسی شخص کو وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ معیت، وہ سنگت نہیں ملی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ کا نام صدیق ہے، یہ حضور نے لقب عطا فرمایا۔ والدین نے آپ کا نام رکھا عبد الکعبہ، حضور نے عبد الکعبہ بدل کر آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ صدیق لقب عطا فرمایا، اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے، یہ بڑے عظیم المرتبت لقب ہے۔ صدیق، حضور نے فرمایا انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے، وعتیق من النار، اور اللہ نے تجھے جہنم سے عذاب کر دیا ہے۔ ابو بکر پہ اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، تو یہ ایک لمبی بات ہے۔ موسم بہار کی پہلی بارش جو ہے اس کو بھی ابو بکر کہا جاتا ہے، عربی کے اندر بکر کہتے ہیں۔ صبح صبح جا کے کسی کے دروازے پر جو دستک دے اس کو بھی بکر کہا جاتا ہے، اور جو پیش قدمی کرے کسی لشکر کے آگے آگے چلے اس کو بھی بکر کہا جاتا ہے، اور جو پہلا پھل تیار ہو کر پہلا پھل تیار ہو تو اس کو بھی بکر کہا جاتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کی جو یہ کنیت ہے ابو بکر، اس پر لوگوں نے بڑی بحث کی ہے۔ بعض نے کہا چونکہ بکر آپ کو ابو بکر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس وقت اونٹ جو تھے یہ بہت بڑا سرمایہ بھی تھے، اور اس وقت کی تجارت کا باعث بھی بنتے تھے، ان کی بیماریوں کے معالج تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ موسم بہار کی
جو بارش ہوتی ہے پہلی بارش اس کو بھی بکر کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی برسات سب سے پہلے جس شخص پر برسی وہ ابو بکر صدیق کی ذات. اور پھر جو پھل تیار ہو، پہلا پھل جو تیار پک کر تیار ہوتا ہے اسے بکر کہتے ہیں. تو شجر اسلام کا جو پہلا پھل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. اور اس انداز سے اگر دیکھیں کہ صبح صبح جا کے سویرے جو کسی کے دروازے پہ دستک دے اسے بکر کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے سب سے پہلے ہدایت کے لیے جس نے حضور کے دروازے نبوت پر جا کر دستک دی وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ کو اولیت حاصل ہے. اور پھر پیش قدمی کرنے والا، آگے آگے چلنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد جنہوں نے اس امت کی رہنمائی فرمائی، اس امت کی امامت فرمائی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. اور اس وجہ سے بھی یہ جو کرینہ ہے یہ معتبر ہے کہ آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. تو اگر میں اس پر بات کرنا شروع کر دوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے آپ کا بچپن، آپ فطری طور پر ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. آپ اس دور کے اندر بھی رب واحد کی ذات کا اقرار کیے ہوئے تھے. اور یہ چند ہستیاں ہیں کہ جو اس دور کے اندر بھی دین ابراہیمی پر جو جن کا پیچھے سے شجرہ آ رہا تھا، اور یہ لوگ جو تھے یہ مشرکین نہیں تھے. انہوں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ سر جھکایا ہے، نہ کسی کو اللہ کے سامنے علاوہ انہوں نے معبود مانا ہے. انہوں نے خدا کے سامنے ہی سر جھکایا ہے، اللہ کو ہی اپنا معبود مانا ہے. ان کی پیشانی اس دور میں بھی جھکی ہے تو خدا کے آگے ہی جھکی ہے، ان کے ہاتھ اٹھے ہیں تو خدا کے سامنے اٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر سعادت پہ سعادت یہ ہے کہ سبقت اسلام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اور یہ بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کسی نے جب جو مجھ پر ایمان لایا اس نے کوئی نہ کوئی مجھ سے نشانی ضرور مانگی، کوئی نہ کوئی مجھ سے معجزہ ضرور مانگا، لیکن ایک ابو بکر وہ ہے کہ جس نے بغیر توقف کیے، بغیر سوچے، بغیر کوئی نشانی مانگے، بغیر کوئی معجزہ طلب کرے، جو مجھ پر ایمان لے آیا اور ان کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے اندر شامل ہو گئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. میں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس حوالے سے عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اندر حضور سے 2.5 سال چھوٹے تھے، لیکن بچپن حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا گزرا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، مکے کے اندر آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ لوگ آپ کو بڑا معتبر مانتے تھے. آپ کی صداقت اور سچائی پر ان کو بڑا اعتماد تھا، یہاں تک کہ جو قتل کے فیصلے ہوتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے تھے. یعنی اتنی معتبر ہستی ہے. بنیادی طور پر اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا جائزہ لینا ہو تو آپ اس نقطے سے شروع کریں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ اس معاشرے کو دیکھیں اور اس سوسائٹی کو دیکھیں کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا معتبر مانتے تھے کہ اپنے بڑے سے بڑے فیصلے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے کراتے تھے، بلکہ جو قتل کے فیصلے تھے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق جو فیصلہ فرماتے وہ مانتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب آپ حکیم صاحب موجود ہیں، میں آپ دونوں حضرات کی موجودگی میں اور آپ کے ناظرین سامعین جتنے حضرات ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان لانا حضور پر اور بغیر دلیل کے سیدھا جا کے سرکار کے دروازے پر جا کے کلمہ پڑھ لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عام بندے
کا مان لینا اور ہے، جی جی جس کو معاشرے کے اندر وہ مقام حاصل ہو کہ لوگ اس کے پاس بڑے بڑے فیصلے لے کر آتے ہیں اور وہ متفقہ شخصیت ہو، اور ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں برادری سے مشورہ کر لوں، میں دوستوں سے مشورہ کر لوں، یہ پورا معاشرہ جو مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے میں ان سے مشورہ کر لوں، صلاح لے لوں، پھر جا کے میں کلمہ پڑھ لوں گا. سوچا بھی نہیں. برادری جاتی ہے تو جائے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، ایک لمحے کے لیے سوچا بھی نہیں. یہاں دیکھیں نا، آج سیاستدان ہے، سیاسی دور ہوتا ہے اور سیاستدان ہے، لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، دھڑے بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہاں عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کا عروج ہے اور آنے والا دور کس کا ہے، پھر اس میں جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، لوگ ان کو دعوت دیں، بھئی ہماری پارٹی جوائن کر لو، ہمارے دھڑے میں آ جاؤ، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی عام بندہ تو نہیں، میں تو دیکھے نا میری برادری بھی ہے، میرے دوست احباب بھی ہیں، اور میرا ایک پورا حلقہ ہے دوستوں کا، میری ایک جماعت ہے، میں ان سے مشورہ کروں گا اور مشورے کے بعد میں فیصلہ کروں گا. کیوں؟ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت پر صدقے جاؤں، آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، سیدھے حضور کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرما دی ہے. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کلمہ پڑھائیں. مجھے کلمہ پڑھائیں، اور کلمہ پڑھ لیا. اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو تھا کہ خود کلمہ پڑھ لیا. اس وقت جو سیرت نگار ہے انہوں نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 دینار تھے. یہ آپ کیونکہ تجارت کرتے تھے، 40,000 دینار تھے. خود بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 40,000 دینار بھی حضور کے قدروں پر قربان کر دی. خود بھی آ گیا ہوں اور یہ جمع پونجی تھی یہ بھی لے آیا ہوں، وہ بھی حضور کے قدموں پر. کسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مستحکم ارادوں کے مالک تھے کہ کسی موقع پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ پیش رہے اور فرنٹ لائن آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ ہمیشہ، آپ کوئی موقع دیکھ لیں، آپ کو پہلی صف میں آپ پائیں گے. سیرت کی کوئی کتاب پڑھ کر دیکھیں، اگر ایمان کی بات ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اگر ہجرت کی بات ہے تو آپ کا پہلا نمبر ہے، اور اگر اسی طرح جنگ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. اور پھر آپ اسی انداز سے دیکھتے چلے جائیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ دو وجہ سے ہوتی ہیں. پہلی صف پر آنا، یا تو یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں نا آپ کسی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کچھ طالب علم پیچھے بیٹھتے ہیں، کچھ آگے بیٹھتے ہیں. کچھ ایسے طالب ہوتے ہیں جو آگے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو استاد آگے بٹھانا پسند کرتا ہے. یہاں پر دونوں وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو ابو بکر صدیق سامنے بیٹھنا پسند کرتے تھے، فرنٹ لائن پر خود بیٹھے ہوئے تھے، یا حضور نے بٹھایا تھا. اگر خود بیٹھے تھے تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو شاگرد پہلی صف پر بیٹھے، پہلی لائن پر بیٹھے، وہ استاد سے محبت زیادہ کرتا ہے، اس کے دل میں استاد کی چاہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ استاد سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دل کے اندر چاہت یہ تھی کہ حضور کو قریب، حضور کا قرب بھی نصیب ہو اور سرکار سے علم اور فیض جو ہے وہ بھی زیادہ وصول کریں. اور اگر آپ دوسرے انداز میں دیکھیں کہ حضور نے بٹھایا تھا تو پھر استاد تو اس کو آگے بٹھاتا ہے جس کو علم دینا زیادہ چاہتا ہے اور وہ اپنی نگاہوں میں اس کو نشانہ بناتا ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آگے بٹھایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پر نگاہ بھی زیادہ رکھتے تھے، ان کو فیض بھی زیادہ دینا چاہتے تھے، اور حضور چاہتے تھے کہ ابو بکر کو میرا قرب حاصل ہو. یہ مائیت جو دی ہے یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور پوری صحابہ کی جماعت میں جس کا انتخاب حضور نے کیا، حضور کی نگاہ نے کیا، وہ ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. اور پھر بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، ہجرت میں، پھر آخری موقع ہی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد پھر ابو بکر صدیق امت رسول کے مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ نے امامت کروائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا وصال ہوا
اور جب وصال ہوا تو پھر حضور کے پہلو کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، آج بھی حضور کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ میں اسی طرح اٹھوں گا۔ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، اگر میں کرتا چلوں تو حضرت ابو بکر صدیق کے عشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو، آپ کی فداکاری کی بات ہو، آپ کی جانثاری کی بات ہو، جو بھی بات ہو، ہر پہلو جو ہے وہ تشنہ رہ جاتا ہے۔ زندگی کم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل زیادہ ہیں، ان کی عظمت زیادہ ہے، مقام صحابیت دیکھیں۔ میں آخری بات کرتا ہوں، کسی کے گھر ایک حافظ ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا محترم گھر ہے، اس کے اندر قرآن پاک کا ایک حافظ ہے۔ کسی کے گھر ایک عالم ہو تو وہ برادری کو کریڈٹ جاتا ہے، بھائی ان کا ایک عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہو۔ کسی کے گھر ولی اللہ ایک ہو تو کہتے ہیں یہ خاندان بڑا محترم ہے جی، ان کے نسب کے اندر ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ بڑی ساتوں کی بات ہوتی ہے، لیکن سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، تو حضور کے ایک صحابی جو ہیں ان کے قدموں کے ساتھ جو لگنے والی خاک ہے اس کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صرف خود صحابی نہیں ہے، یاد سنگم ہے، خود صحابی نہیں ہے، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے۔ باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، بیٹیاں صحابی، اور میں کیا کہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر تو ہر طرف مقام صحابیت ہے، اور اگر ایک صحابی اس کی یہ شان ہے تو آپ اندازہ لگائیں جس کے گھر ہر طرف صحابیت ہی صحابیت ہو اس کی عظمت کا کیا ہے۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا، یہ حضور میرے استاد خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے یاد کرتا قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، رکھا ہے قبر میں بھی ساتھ شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ پیام کی، اور آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ سفارش خضر کی کر دیں کبھی دربار احمد میں۔ آج میں، آپ، حکیم صاحب، ناظرین، سامعین، سارے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ التجا کرتے ہیں کہ سفارش خضر کی کر دیں کبھی دربار احمد میں، پیام اتنا تو دے دینا صبا صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جو ابھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ آج سے ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بڑی ممتاز شخصیت، نامور عالم دین، نامور مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب قبلہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو آپ فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم الحاج خالد جاوید زاہد صاحب، جو کہ ہمیشہ میرے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ حافظ طاہر تبسم صاحب جو اسیدن شاہ چکوال سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ حافظ طاہر تبسم صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیشہ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور بہت ساری کمرس اور بہت ساری محبتیں بکھیرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ عمران بابر صاحب، تینوں ہستیاں میرے لیے قابل احترام اور معزز، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ عمران بابر بھائی، آپ بھی اپنی محبتوں سے ہمیشہ نوازتے رہتے ہیں۔ اور حافظ طاہر تبسم صاحب جی قبلہ ظفر اقبال فاروقی صاحب کو خصوصی سلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صاحب کو بھی میری طرف سے سلام۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ حافظ شہزاد علوی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ طاہر تبسم صاحب، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام جی، بہت شکریہ جناب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی دور سے بیٹھ کر پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ گلفام صابری صاحب پروگرام کا حصہ بنے جی، بہت شکریہ گلفام صابری صاحب، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میاں رمیز اکرم صاحب، میاں رمیز اکرم صاحب آپ پروگرام کا حصہ بنے جی، ماشاءاللہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب جی، بہت شکریہ رمیز اکرم صاحب، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ دیگر شروع سے لے کر اب تک جو پروگرام کا حصہ بننے والے دوست ہیں، تمام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جو ابھی
प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं उनके लिए अर्ज करता चलूं कि आज हम दो मौज़ूआत को टच कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को खराज अकीदत पेश किया और क़िबला अल्लामा ज़फ़र इक़बाल फ़ारूक़ी साहब ने बड़े ही एहसन अंदाज में और जामे गुफ्तगू फरमाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को ऐसे बयान किया जैसे समंदर को कोज़े में बंद किया जाता है। बहुत खूबसूरत अंदाज। और यकीनन आज अभी मैं दूसरे मौजू की तरफ चल रहा हूँ। सैयदा कायनात सैयदातुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात को हम खराजी अकीदत पेश करने की तरफ जा रहे हैं। और सैयद मोहसिन नकवी साहब, जी मोहसिन नकवी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत काम करते हैं। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आप हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। और यकीनन मैं दूसरे मौजू की तरफ अब जाना चाहता हूँ और अलहाज हकीम खालिद जावेद जाहिद साहब तशरीफ फरमा है। किबला आज हमारे दूसरे मौजू जो है सैयदातुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात को हमने खराज अकीदत पेश करना है आज के प्रोग्राम में, तो हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या कहेंगे? इतनी अजीम बेटी और इतनी अजीम माँ, आपकी अजमत को लाखों सलाम और आपके कदमों की खाक पे लाखों कुर्बान। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह हुजूर फरमाते हैं कि नौ चन्नी रात मेरे दर पे जो आया जो मांगा वो उसे मिलेगा। क्या बात, क्योंकि ये रात मेरे मौला अली की है और उसकी औलाद की है। वाह वाह। तो यहीं पे वो फरमाते हैं, पढ़ बिस्मिल्लाह ठेल देती इस शोर दरिया विच कश्ती सदका पंतन पाक दा मौला मदद करी चा मेरी। मोती प्रो के रख दिए बाबा जी। क्या बात, क्या बात। शान अक़दस बयान करके रखती, पहली रात की अफजल को दूसरी इस शेर के अंदर बंद कर दिया। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम के पास एक यहूदी आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दिनार चाहिए। आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहि की खिदमत में पेश कर दिया कि जाओ उधर जाओ वहां से ले लेना। जब उस यहूदी ने आके वो दरवाजा खटकाया, अजमत ऐसे वालिदैन को कुर्बान हम इनकी छांव पे, मैं कहता हूँ अजमत के साथ। तो जब वो यहूदी आप हजरत अली करमुल्लाह वजह की शान अक़दस में हाजिर होने का, हजरत अली मुझे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी ने भेजा है, कुछ दीनार चाहिए। क्या बात। हजरत अली करमुल्लाह वजह तशरीफ लाते हैं बीबी ज़हरा पाक की खिदमत में। मोहतरमा घर में कुछ है? आपने फरमाया मेरे पास तो जौ है, जौ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इसार का जज्बा बतला रहा हूं उनका। इस पे अगर मैं तो उस्ताद मोहतरम ये फरमाते होते हैं जहाँ पे एक आलिम दीन हजूर बैठे हों, एक आलम बैठे हों, क्योंकि आलिम जो होता है वो आका करीम की मिरास होता है, उसमें खुलफा इकराम को इजाजत ही नहीं बोलने की। लेकिन एक छोटी सी बात कि मैं यानी कि इजाजत कि आपकी इजाजत से बयान करना चाहता हूँ। तो जब बीबी ज़हरा हजूर ने ये बात सुनने के बाद और आपने जवाब देने के बाद फरमाया ये यहूदी है, तो यहूदी जब जाएगा कहेगा कि मुझे मोहम्मद आका ने भेजा था और मुझे कुछ नहीं मिला, तो हजरत अली लाखों सलाम आपकी अजमत को, आपके गज़ब कुर्बानी पे और एक बाप की निस्बत को। फरमाया फिर मैं ऐसे करता हूँ, अपने दो बल्दों में से एक बल्दे अजीम को यहूदी के पास गिरने रखाता हूँ शाम तक। वहां आप हजूर तशरीफ ले गए, फिर यहूदी के पास अब शहजादे को रखा, रकम लाकर यहूदी को दी ताकि वो बाहर जाकर ये बात ना करे कि आका करीम ने मुझे भेजा था। और बेटी ने ये फरमाया कि अल्लाह के नबी का हुक्म आया है अली के घर तो ये खाली ना जाए। इस असना में वो रकम ला दी और शाम का टाइम का वादा यहूदी से कर दिया गया। ये बड़ा मशहूर वाक़या है जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहि को मुश्किल कुशा कहा गया है। कुछ मुश्किल कुशा होने की दलील ये सबसे बड़ी थी। तो आप शाम का वक्त हो गया, वो दिन ढल रहा था, तो मामूलात जिंदगी गुजर रहे थे, वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन इम्तिहान की घड़ी यही वजह से हज़रत बीबी ज़हरा रोज़ा अफ्तार के वक्त आती तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते। आप रोती रोती हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बिस्तर मुबारक पर तशरीफ ले आती हैं और सोच रही हैं कि अब उठाऊं तो कैसे उठाऊं, बेटे का गम आया जा रहा है और यहूदी के पास बच्चा है, शाम ढल गई, नहीं मिलेगा शहजादा। आपके आंसू मुबारक निकले, आंसू मुबारक गरम गरम हज़रत अली करमुल्लाह वजह के चेहरा मुबारक पे गिरे।
گرنے کے بعد حضرت علی کرم وہ جو بیدار ہوئے تو دیکھا شام ڈھل رہی ہے. والدہ نے رو کر التجا کی، بی بی زہرا نے کہ شام ہو رہی ہے سرکار کچھ دیکھیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آنسو مبارک جب آنکھوں سے گرے اور وہ کس ہستی کے چہرے پہ گرے. جب بستر پہ ٹٹولا گیا تو وہ ایک نایاب مفتی تھے، وہ نایاب نگینے بن گئے، اللہ نے بنا دیے. حضور علی مشکل کشا حضور نے وہ اٹھائے اور واپس سنار کے پاس گئے اور وہ جا کر واپس بیٹے کو بھی لے آئے اور گھر کا راشن بھی آ گیا. تو یہ جذبہ اس میں جو لمحہ فکر ملا ہمیں، وہ جذبہ ملا، وہ عظیم ماں، وہ عظیم باپ. یار کتنی بڑی ہستی ہوگی وہ، کیا بات. لاکھوں کروڑوں درود ان کی ذات پہ. اور میں یہ بات صرف لفظ مشکل کشا پہ کوٹ کرنا چاہتا تھا، جو حقیقت بتانا چاہتا تھا. یہ وہ واقعہ تھا جسے دنیا نے میں رقم کیا گیا، کاتب نے لکھ دیا کہ مشکل کشا کا لفظ یہ کہ اولاد کو بھی رکھنا پڑے. آقا کریم کے حکم کے مطابق تو زہرا جیسی ماں ہی چاہیے، ورنہ ہم جیسے نکمے کچھ نہیں کر سکتے. اور محمد اسلم طالب چشتی صاحب ابھی پروگرام کا حصہ بنے ہیں جی. ظفر اقبال فاروقی صاحب اور قبلہ حکیم خالد جاوید زاہد صاحب کو سلام. تو جی اسلم طالب چشتی صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے. سید محسن نقوی صاحب بہت شکریہ جناب، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. اور محمد اسلم طالب چشتی صاحب ہمیشہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، جناب بہت شکریہ، آپ اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں. ناظرین کرام جنہوں نے ابھی یہ پروگرام کا حصہ، جو دوست ابھی بھی پروگرام کا حصہ بنے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ بڑی معروف شخصیت، نامور عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اور ہم نے دو موضوعات کو آج ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وقت کا دامن بڑا قلیل ہے اور اتنے مختصر سے وقت میں اتنی بڑی باتیں، عظیم جو ہے موضوعات سے گفتگو کرنا. کیا بات. تو یقیناً ان ہستیوں کا ذکر ہم کر نہیں سکتے، لیکن کرنے کی صرف کوشش کر سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں کچھ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ جو عنوان ہے یہ بڑا مقدس بھی ہے، مبارک بھی ہے، لیکن یہ جتنا مقدس ہے اتنا ہی یہ موضوع انتہائی نازک بھی ہے. میرے جیسا بندہ جو ہے اس عظیم المرتبت بارگاہ کے اندر کیا عرض کرے. ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اور وہاں بھی اگر جگہ ملے تو اس کو ہم زندگی کی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. تو ان کی بارگاہ کے اندر عقیدت اور محبت کے ساتھ ہی آنا پڑتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں قرآن پاک کے اندر ویسے تو بے شمار آیات مقدسہ ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں. قرآن پاک کے اندر آیہ مبالغہ ہے، میں جہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں آیہ مبالغہ ہے. صرف اشارہ کروں گا، اس کا پس منظر بھی بیان نہیں ہو سکتا اور اس پر سیر اصل گفتگو بھی نہیں ہو سکتی. آیہ مبالغہ ہے کہ عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کی دعوت دی. قرآن پاک کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. نجران کے عیسائیوں کو حکم ہوا کہ پیارے محبوب نے کہہ دو کہ اگر تم علمی طور پر تمہارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں تو آؤ مبالغہ کر لیتے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ.
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر آ جاؤ، اور پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت مقدسہ کے اندر جمع کے صیغے ہیں۔ اب نا آنا، بیٹے لے کر آئے، ہم بیٹے لاتے ہیں، ہم عورتیں لاتے ہیں، تم عورتیں لاؤ، ہم جانے لاتے ہیں، تم جانے لاؤ۔ عربی کے اندر ہر بندہ جانتا ہے واحد ہوتا ہے، واحد کے بعد تثنیہ ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، اور تثنیہ کے بعد جمع شروع ہوتی ہے، جبکہ اردو کا قاعدہ اور ہے، ایک واحد ہے، اس کے بعد جمع ہوتی ہے۔ تو آیہ مبارکہ کے اندر جمع کے صیغے استعمال ہوئے کہ تم بیٹے لاؤ، تم عورتیں لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تاریخ گواہ ہے، تفسیر گواہ ہے، روایتیں گواہ ہیں، حدیثیں گواہ ہیں، سارے آئمہ گواہ ہیں اس بات پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں کی جگہ صرف حسنین کریمین کا انتخاب کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ اب ہم سے زیادہ عربی وہ عیسائی کے نجران بھی جانتے تھے، اور جب عورتوں کی باری آئی تو صرف خاتون جنت کا انتخاب فرمایا۔ واہ، سبحان اللہ۔ جب جانوں کی باری آئی صرف مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کا انتخاب فرمایا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور جب حضور بیٹوں کو لے کر نکلے، حسن اور حسین تھے، خاتون جنت آپ کی پیاری لخت جگر بی بی پاک تھی، اور مولا علی تھی۔ دیکھنے کی بات یہ، پہلی بات یہ کہ حضور نے انتخاب فرمایا کیا بات، دو کا۔ دو کا حکم ہوا تھا کہ بیٹے لے آؤ، بیٹوں سے مراد زیادہ ہوتے ہیں، دو نہیں ہوتے، جی جی، جمع کا صیغہ ہے۔ اور حضور نے انتخاب فرمایا بی بی پاک کا، اکیلی خاتون جنت کا، اکیلی عورت کا حکم نہیں آیا تھا، نساء علیہ آیا تھا۔ جی جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹے لے جانے لگے تو حضور نے سوچا تو ہوگا کہ اب نہ بیٹے لے کر جانے ہیں، لیکن جب انتخاب کیا تو حضور نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بیٹے دو ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ کیا بات۔ آقا جو اور امت کے بیٹے ہیں وہ بھی امت بیٹوں کی جگہ ہے، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، تو فرمایا پوری امت میں جو مقام حسن اور حسین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، کیا بات۔ رشتے اور بھی ہوں گے، بیٹوں کی جگہ اور بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا جو مقام حسن اور حسین کا ہے ان کے ساتھ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ جدا مقام ہے۔ کیا بات۔ اور پھر جب یہ حکم ہوا نساء، عورتیں لے کر آؤ، حضور نے اکیلے خاتون جنت کا انتخاب فرمایا۔ اب بیویاں حضور کے ازواج مطہرات بھی تھی، عصمت کے اعتبار سے بڑی عصمت ہے، بڑی شانیں ہیں، لیکن خاتون جنت، اکیلے خاتون جنت کا فیصلہ کیوں فرمایا؟ حضور نے فیصلہ کر دیا کہ یہ انتخاب میرا انتخاب ہے، اور میرا انتخاب یہ ہے کہ خاتون جنت کے درجے اور مقام اور ان کا ہم پلہ اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کائنات کے اندر کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ اس مقام پر اگر فائز ہے تو وہ صرف اور صرف خاتون جنت سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہ۔ اور پھر جانے لے کر آؤ، تو جب جانوں کی بات آئی تو مولا علی کو لے کر آئے۔ حضور فرماتے علی ان کا نفسی، علی میری جان کی طرح ہے۔ مولا علی حضور کی جان ہے، ساری کائنات کی جان تو خود حضور ہے، حضور جانے کائنات ہیں، جو جانے کائنات ہے اس کی جان جو ہے وہ مولا علی کی ذات پاک۔ سبحان اللہ۔ علی جانے جان ہے، یعنی جانے جانا ہے کائنات کے اندر۔ اگر کوئی جانے جانا ہے تو وہ مولا علی کی ذات، مشکل کشا شیر خدا کی ذات ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں عیسائی جو تھے جن کو مبالغہ کا چیلنج کیا جا رہا تھا، جب حضور دو بیٹے لے کر نکلے، بیٹی کو لے کر نکلے، مولا علی کو لے کر نکلے، تو انہوں نے بھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا، حکم تو ہوا ہے کہ بیٹے لے کر آؤ، آپ دو لے کر آ رہے ہیں، حکم ہوا ہے عورتیں لے کر آؤ، آپ اکیلے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بات تو یہودی عیسائی بھی جانتے تھے، یہ بات عیسائی بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کی عظمت کے برابر اور کسی کی عظمت نہیں ہے، اور ان کی بیٹی کے برابر اور کسی کی شان بھی نہیں ہے، اور مولا علی کے برابر کسی کا مقام بھی نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلتے ہیں تو حضور نے مولا علی کو فرمایا علی آج اس طرح چلیں گے
کہ آگے آگے میں چلوں گا، جہاں میرے قدم لگیں گے ان قدموں کے اوپر میری بیٹی زہرا پاک کے قدم لگیں گے، اور جہاں زہرا پاک کے قدم لگیں گے اوپر تیرے قدم لگیں گے، نیچے میرے قدم ہوں گے، اوپر تیرے قدم ہوں گے، درمیان میں جو نقش ہوگا یہ میری بیٹی کے قدموں کا ہوگا، تاکہ قیامت تک کوئی گزرنے والا یہاں سے گزرے وہ بڑے مرتبے والا ہو، بڑے مقام والا ہو، اس کی نگاہ پڑے تو وہ تیرے قدموں پر پڑے، نیچے سے زمین اگر دیکھنا چاہے اسے مصطفیٰ کے قدم نظر آئے، اوپر اگر عرش دیکھنا چاہے اسے مرتضیٰ کے قدم نظر آئے۔ میری بیٹی کے جو آپ کے جو پائے ناز ہیں ان کا بھی یہ پردہ ہے، اور ان کی بھی یہ عصمت ہے، ان کی بھی یہ طہارت ہے کہ کسی کی نگاہ بھی رسول اللہ پسند نہیں کرتے کہ اس نقش پر پڑ جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے قدموں کے ساتھ زمین پر بنتے ہیں۔ تو یہ شان و عظمت حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی ہے۔ آپ حضور کے گھر کے اندر آپ نے جنم لیا، آغوش نبوت کے اندر آپ کی پرورش ہوئی، بڑی خوبصورت بات کی ہے علامہ اقبال نے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ہم بڑے عقیدت والے لوگ ہیں، حکیم صاحب اکروانی درگاہ سے ان کا تعلق ہے، تو یہ نام پاک جو ہے یہ لینا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب بھی بی بی پاک کا ذات نام آئے تو ان کا ذاتی نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو زہرا کہنا چاہیے، بطول کہنا چاہیے، سیدۃ النساء العالمین کہنا چاہیے، بدعت رسول کہنا چاہیے، ان کو نور چشم رحمت للعالمین کہنا چاہیے، یعنی آپ کے بے شمار القابات ہیں، ان القابات سے نام لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ ہمیشہ سنایا کرتے تھے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو دنیا پیر سیال کہتی ہے اور لجپال کہتی ہے، اور میں کہتا ہوں ہم تو مشرق میں قادری ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ پیر سیال صرف لجپال نہیں بلکہ لجپالوں کے بھی لجپال ہیں، ہاں لجپالوں کے بھی لجپال ہیں، بڑی عظیم المرتبت علمی شخصیت تھے۔ تو آپ کے بارے میں میرے حضور خضر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء بیان بھی کرتے ہیں، کتابوں کے اندر ملفوظات کے اندر بھی لکھا ہے کہ آپ جب حدیث پڑھاتے تھے تو جس حدیث کے اندر روایت کے اندر جو سند ہوتی ہے اس کے اندر یہ نام نامی اس میں گرامی آتا سیدہ زہرا پاک کا، تو آپ اپنے شاگردوں سے فرماتے کہ جاؤ جلدی کرو، تازہ وضو کرو، خود بھی وضو تازہ کرتے۔ تو کئی بار انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو وضو کر کے حدیث پڑھتے ہیں، تو فرمایا کر کے پڑھتے ہو، لیکن یہ احترام ہے کہ آگے جو میں حدیث پڑھنے والا ہوں اس کے اندر جو نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہے وہ رسول اللہ کی شہزادی کا آ رہا ہے اور ان کا ذاتی نام ہے۔ اور جب وہ وضو کر کے آتے تو بٹھاتے تو فرماتے اب جب میں نام پڑھوں گا، جب نام آئے گا روایت کے اندر چونکہ نام تو لینا ہے، تو جب میں نام پڑھوں گا تو میں بھی آنکھیں بند کر لوں گا، تم بھی آنکھیں بند کر لینا، میں بھی سر جھکا لوں گا، تم بھی سر جھکا لینا، اور سر جھکا کر نام لینا اس خاتون قیامت کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں۔ تو ہم تو عقیدت کے باب کے اندر یہ باب جو ہے اس کو بڑے حسن کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور میرے استاد جب وہ خطبے کے اندر بی پاک کا نام لیتے تو وہاں بھی آنکھیں بند کرتے، سر جھکاتے اور جھک کر خاتون جنت کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کرتے۔ اور میرا بھی یہ معمول ہے کہ جمعے کے خطبے کے اندر میں خود بھی جب نام لیتا ہوں تو میں یہ حضور خضر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی پیروی کرتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا فیض ہے، خود بخود آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے۔ تو جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی رکھا گیا تو پوچھا صحابہ اکرام نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے تو یہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نام رکھا ہے سمیت فاطمہ، تو میں نے فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے ان اللہ قد فاطمہ و ذریتہا عن النار یوم القیامہ،
اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے جہنم کو دور کر دے گا. ان اللہ قد فاطمہ و ذریتہا و محبیہا عن النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے اور ان سے محبت کرنے والے جو عہدیدار ہوں گے ان سے جہنم کو دور کر دے گا. تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی رکھا گیا. اور پھر آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے بارے میں اگر میں بیان کرنا روایات اور احادیث کی روشنی میں شروع کر دوں تو اتنی بے پناہ ذخیرہ احادیث میں آپ کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے. آپ کو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. یہ بدعۃ جو لفظ ہے اس کے بارے میں محدثین لکھتی ہیں کہ قطعۃ اللحم، کہ گوشت کے ٹکڑے کو بدعت کہتے ہیں. فرمایا بدعۃ منی، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی شان و عظمت کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے کہ یہ حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے، جسد رسول کا حصہ ہے. اور جو جسد رسول کا حصہ ہیں، حضور کے جسم کا حصہ ہیں. یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ ہم صحابہ کبار علیہ رضوان کے معمولات کو دیکھتے ہیں، حضور کا تھوک مبارک لعاب دہن اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی جو آپ وضو فرماتے ہیں وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ ناخن تراشتے ہیں تو ناخن نیچے نہیں گرنے دیتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو جسم سے جدا ہوتی ہیں. لیکن زہرا پاک کو جو نسبت حاصل ہے وہ تو جسد رسول کا حصہ ہے جو جسم سے جدا ہی نہیں ہو سکتی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بال کا احترام کیا جاتا ہے، یہاں پر حضور کے لعاب مبارک کا احترام کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا احترام کیا جاتا ہے. جس نبی کا پسینہ اتنی شان والا ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اتنی شان والا ہے، جس کے بال مبارک اتنی شان والے، اس کے خود جو جسم کا حصہ ہے اس کی شان کا کیا. اور اس پر محدثین نے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سیدہ زہرا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کا حصہ ہے. اور اس کے بارے میں امام سہیلی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے انہوں نے استدلال کیا. وہ کہتے ہیں جو بی بی پاک کی گستاخی کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ فرماتے ہیں وہ جسم جسد رسول کا حصہ ہے. ان کی بے ادبی کرنے والا، ان کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا براہ راست حضور کی گستاخی کر رہا ہے، حضور کا بے ادب ہے. اور یہی بات شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں اس سے مراد یہی. امام سبکی نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت ان کی شان کے اندر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کی بے ادبی خود رسول اللہ کی بے ادبی ہے، حضور کی گستاخی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ جو مقام آپ کو عطا فرمایا، اگر اس کی بات کی جائے تو آج دیکھیں نا فضیلت کے معاملے میں بڑی لے دے ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے فلاں کا امت میں سب سے زیادہ مقام ہے، کوئی کہتا ہے فلاں امت میں افضل ہے. افضلیت پر الگ الگ رائے ہیں لوگوں کی، الگ الگ لوگوں کی پھر جہاں جہاں عقیدتیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، اور بڑے بڑے جو محدثین حدیث بیان کرنے والے صحابہ ہیں یہ ان کی بھی استاد ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ہے، آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط افضل من فاطمہ غیر ابیہا. فرماتی ہیں میری نظر کے اندر میں نے سیدہ خاتون جنت سے افضل ان کے والد کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. فرماتی ہے کہ اس جہان کے اندر اگر سب سے بلند مقام اور مرتبہ کسی ذات کا ہے تو حضرت خاتون جنت کا ہے. ان سے زیادہ صرف ان کے باپ ہیں اور کوئی افضل نہیں ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح امام مالک بھی اس فیصلے پر آئی. وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خاتون جنت پر کسی بندے کو فضیلت نہیں دیتے، ہم کسی کا مرتبہ نہیں مانتے خاتون جنت سے زیادہ. اور یہاں پر انصاف کی بات بھی یہ ہے، حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب،
آپ خود سوچیں کہ یہاں پر میں اگر نام لینا شروع کر دوں کس کس نے لکھا تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اس وقت آپ کا روزہ اقدس ہے، اور روزہ اقدس کے اندر پھر وہ جگہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ہے، اور جسد مبارک کے ساتھ جو مٹی اور جو زمین کا حصہ مس ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، مدینہ الرسول سے بھی افضل ہے جو حضور کا شہر ہے اس سے بھی افضل ہے، اور مکہ سے بھی افضل ہے، حتیم سے بھی افضل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ سدرہ سے بھی افضل ہے، عرش عظیم سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی وہ مقام افضل ہے. کیوں کہ اس کا براہ راست تعلق اس زمین کے حصے کا حضور کے وجود کے ساتھ ہے. تو جو زمین کا حصہ حضور کے وجود کے ساتھ مس ہے وہ زمین کا حصہ حضور کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، وہ تو زمین کا حصہ ہے، حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے. تو جو زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم کے ساتھ مس ہے وہ اللہ کی عرش سے اعلیٰ ہے. تو یہ تو زہرا بطول وہ ہے جو براہ راست حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے، حضور کے جسد مبارک کا ٹکڑا ہے. تو ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا اور ان کی طہارت کا کیا کہنا. اور خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ، میں آپ کی کس کس عظمت کی بات کروں، آپ کی تعظیم اور کرامت کی بات کروں تو تعظیم آپ کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب بھی خاتون جنت تشریف لاتی، جب بھی آپ کی آمد ہوتی تو کہتے ہیں کام الیہا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، فقبلھا واجلسھا فی مجلسہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے، آپ کے بالوں پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھا لیتے، اپنی جگہ پر حضور بٹھاتے. اب اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا کہ جن کی شان یہ ہے کہ حضور جن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہا تھا نا پیر نصیر الدین گولڑوی نے کہ دل پر ہی موقوف نہیں، ہر شے پہ تصرف ہے ان کا، کونین کا رخ پھر جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. جو زلف سنوارے تو کونین کا رخ بدل جاتا ہے جو خود اٹھ کر کھڑے ہو جائے. حضور خود اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا استقبال کرتے ہیں وہ حضرت خاتون جنت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات پاک ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی کا نکاح مولا علی سے ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اے میری بیٹی لقد زوجتک سیدا فی الدنیا والآخرہ، اے میری بیٹی میں نے تیرا نکاح اس بندے کے ساتھ کیا ہے جو اس جہان کا بھی سردار ہے اور جو آخرت کا بھی سردار ہے، سبحان اللہ، جس کی سرداری اس جہاں میں بھی ہے اگلے جہاں کے اندر بھی جس کی سرداری ہے وہ کون ہے؟ وہ مولا علی کی ذات پاک ہے. اور جب آپ کی شادی مبارک طے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ زمین پر شادی ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو وحی کا نزول ہوا، حضور پر وحی نازل ہونے لگی. فرماتے ہیں جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو حضور میری طرف مخاطب ہوئے، سرکار نے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے آج فرشتہ کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا پیغام جبریل لے کر آئے؟ تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ آج میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر جنت کے اندر اور جنت کے خوبصورت ترین محل کے اندر آپ کی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے. اور پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ بیٹی سے کر دی، خاتون جنت سے کر دیا ہے. اور نکاح پڑھایا کس نے ہے؟ فرماتے ہیں کہ میکائیل نے نکاح پڑھایا ہے، جبرائیل اور اسرافیل کو گواہ بنایا گیا ہے، اور اللہ خود ولی بنا ہے. ولی ہوتا ہے جو اس وقت وارث ہوتا ہے، اللہ خود ولی بنا ہے اور علی سے نکاح ہوا ہے. پھر زمین پر جب نکاح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی نور نظر لخت جگر سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا
آپ کا نکاح جب کرنے لگے تو حضور نے 400 مسکال چاندی کے عوض اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے بیٹی میں 400 مسکال چاندی کے عوض علی سے تیرا نکاح کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ تو خاتون جنت فرمانے لگی مجھے علی پاک تو قبول ہے لیکن مجھے یہ حق مہر قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جامع المعجزات کے اندر یہ موجود ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ حضرت جبریل آ گئے اور جبریل آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ اللہ فرماتا ہے میں زمین اور آسمان اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی حق مہر میں دیتا ہوں، آپ کی بیٹی کی حق مہر میں دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں یہ میں نے آپ کے حق مہر میں لکھ دی ہیں۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ اپنے بابا سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا حق مہر ادا کر رہا ہے تو وہ ولی ہے، اس کو حق ہے وہ ادا کرے، لیکن یہ حق مہر نہیں، اس پر راضی نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا بیٹی کیا حق مہر لینا چاہتی ہے؟ جبریل پاس کھڑے ہیں اور جبریل پوچھ رہے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھو کیا حق مہر چاہتی ہے؟ تو میں صدقے جاؤں اس لجپال نبی کی لجپال بیٹی پر اور ان کی شان لجپالی پر فرمانے لگی کہ بابا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں اگر میرا حق مہر مقرر کرنا ہے تو آپ کی امت کے جو گناہگار ہیں ان کی بخشش جو ہے یہ حق مہر مقرر کیا جائے اور یہ لکھ کر دیا جائے، لکھ کر دیا جائے۔ اور جبریل واپس گئے اور ایک پارچہ حریر پر وہ 2 سطروں پر لکھی ہوئی یہ عبارت لے کر آئے اور جس پر لکھا تھا پروردگار کی طرف سے کہ میں نے نبی پاک کی بیٹی خاتون جنت کا جو حق مہر ہے علی کے ساتھ نکاح کا وہ رسول اللہ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت اور بخشش رکھا ہے۔ اور پھر وہ پارچہ جو ہے آپ نے سنبھال کے رکھ لیا اور جب آپ کے وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ نے مولا علی سے جو وصیت فرمائی اس کے اندر فرمایا کہ علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے جب قبر کے اندر رکھو تو میرے کفن کے اندر فلاں مقام پر جو چھت کے ساتھ وہ تعویذ لٹکا ہے اس کو اتار کر میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ تو مولا علی نے فرمایا اس کے اندر کیا ہے؟ تو بی بی پاک نے پہلے تو آپ نے نہیں بتایا، تو جب اصرار کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا اور میرا جب نکاح ہوا تھا یہ جبریل تحریر لکھی ہوئی لے کر آئے تھے امت رسول کے گناہگاروں کی بخشش، اور یہ جو میں نے سنبھال کے رکھی ہے یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اور پوچھا یہ کب حق مہر کب لے گی؟ حق مہر جو ہوتا ہے یہ بی بی جو ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یہ اس کی ثوابدید پر ہوتا ہے، جب چاہے مانگ لے۔ آپ کب مانگے گی؟ فرمایا جب حضور کی امت پل صراط پر پہنچے گی، جب حضور کی امت پل صراط پر پہنچے گی اس وقت میں اللہ سے حق مانگوں گی۔ اور پتہ ہے پل صراط آخری مقام ہے جہاں پر سب نے گزرنا ہے۔ گناہگار جو ہیں جو کافر ہیں وہ گر جائیں گے جہنم میں، اور جو ایمان والے ہیں وہ پار ہو جائیں گے، اور وہ نازک مقام ہوگا وہاں پر خاتون جنت رسول اللہ کی شہزادی اللہ سے اپنا حق مہر مانگے گی اور عرض کرے گی یا اللہ امت کے گناہگاروں کی بخشش جو میرا حق مہر تھا وہ مجھے اب ادا کر۔ اور جب وہ حق مہر ملے گا تو اس کے بدلے کے اندر حضور کی گناہگار امت جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گی۔ میں کون سی ان کی عظمت کا ذکر کروں، کس ان کی شان کا ذکر کروں، تعظیم کی بات کی جائے، عظمت کی بات کی جائے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جو بات آپ نے ابتدا میں کہی بھی ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر حضرت مریم کی بڑی شان ہے لیکن ان کی شان جو محترم ہے وہ ایک وجہ سے ہے، ایک نسبت ہے، اور فرماتے ہیں اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور خاتون جنت 3 نسبتوں سے آپ کی شان زیادہ ہے، عظمت ہے۔ اور وہ پہلی نسبت کیا ہے؟ اقبال نے قلم توڑ کے رکھ دی ہے، کہتا ہے پہلی نسبت یہ ہے نور چشمے رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے بانوے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری کیا ہے؟ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔
اور اقبال یہاں پر بھی اقبال کا دل نہیں بھرا، بلکہ میں ایک اور بات یاد کروں، میں نے ایک اسکالر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اور مجھے ان کی بات بڑی لگی. اقبال نے ویسے تو کمال کیا ہے نا، اقبال تو بڑا عشق کا بندہ ہے اور ان کی محبت بھی بڑے عروج پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لحاظ سے اقبال کو یہاں متشابہ لگ گیا ہے. کہتے ہیں متشابہ لگ گیا. میں نے کہا کیا؟ میں نے ان کی گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں متشابہ لگ گیا ہے. میں نے کہا کیسا؟ کہنے لگا 3 نسبتیں اقبال کو نظر آئی ہیں، ایک اقبال بھول گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے وہ مشکل کشا کی زوجہ ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے وہ حسن اور حسین کی والدہ ہے. لیکن فرماتے ہیں جہاں ان کا باپ اتنا عظیم ہے وہاں ان کی ماں بھی بڑی عظیم ہے. ماں ملکۃ العرب ہے. ماں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اور شان یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ جب تک رسول اللہ کے نکاح میں رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور بیٹی کی شان یہ ہے جب تک مولا علی کے نکاح میں رہی مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان یہ ہے کہ ساری بیویوں میں حضور سب سے زیادہ جن سے پیار کرتے تھے، جن سے محبت کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی جن کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے وہ حضرت زہرا بطول کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. نہ اس ماں کا جواب ہے نہ اس بیٹی کا جواب ہے. باپ بھی بے مثل ہے، ماں بھی بے مثل ہے، بیٹی بھی بے مثل ہے. اور اقبال نے آگے بات کی ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئینے حق زنجیر پاس. کہتا ہے جب میں حضور کی اس بیٹی کی شان کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں میرے پاؤں کے اندر جو زنجیر شریعت کی پڑی ہے، رشتہ آئینے حق زنجیر پاس بفرمان جناب مصطفیٰ. اور حضور کے فرمان مجھے نظر آتے ہیں. کہتا ہے اگر یہ شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور سرکار کی بار بار یہ تاکید نہ ہوتی تو فرماتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ ورنہ گردے تربتش گردید میں، کہتا ہے کہ پھر کیا کرتا؟ کہتا ہے میں خاتون جنت کی قبر کا طواف کرتا. ورنہ گردے تربتش گردید میں زہرا بطول کی قبر کا طواف کرتا. لوگ کعبے کا کرتے ہیں، میں نبی پاک کی بیٹی کی قبر کا طواف سجدہ ہا پر خاک روح پاشید میں. فرماتے ہیں میں سجدوں کی بارش کر دیتا اس پاک بی بی کی قبر پر، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے اور شریعت کا پاس ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو فرماتے ہیں یہ اس کی عظمتیں، اس کی عزتیں، اس کی نسبتیں اتنی بلند ہیں، اتنی بلند ہیں، یہ اس قابل تھی کہ میں اس کو سجدے کرتا. لیکن شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. شریعت کے اندر کعبے کے علاوہ کسی کا طواف جائز نہیں ہے. ورنہ فرمایا یہ اس کی عظمت اور شان جو ہے اس کے کیا کہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے اور چودھری علی اکبر گوندل صاحب جولانا ضیاء آباد سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. خوش آمدید علی اکبر گوندل صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. قاری محمد رفیق قاضی صاحب، دوستوں کو سلام. ماشاءاللہ اور کیا خوبصورت گفتگو ہے. جی قاری محمد رفیق قاضی صاحب بہت شکریہ. عامر عزیز مرزا صاحب بہت شکریہ جناب. آپ بھائیوں کو پیار بھرا سلام. جی بہت شکریہ جناب دوستوں کا جنہوں نے پروگرام کو پسند کیا، پروگرام کا حصہ بنے. جاتے جاتے ایک ہی جملہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی دی بیٹی نایاب زہرا، نام عزت معاب زہرا. نبی دی بیٹی نایاب زہرا، نام عزت معاب زہرا. میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال جواب زہرا. اور حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج ڈاکٹر زہرا. صاحب آپ کی اجازت سے میں نے بھی چند شعر لکھے ہیں جی باپ کی شان کے اندر. تو میں ضرور چونکہ میرے استاد حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کی صحبت اور سنگت میں رہتے ہوئے، ان کے شاگردوں میں شاعری میں سب سے آخری مقام میرا ہے ماشاءاللہ. اور یہ میں نے چند چیزیں باتیں لکھی ہیں. نور جان مصطفیٰ سیدہ زہرا بطول،
نور جانے مصطفیٰ سیدہ زہرا بطول، بالوے شیر خدا ہے سیدہ زہرا بطول، جس کے ماتھے کا ہے جھومر تاج دار حلتا، جس کے ماتھے کا ہے جھومر تاج دار حلتا، ملکہ ملک بقا ہے سیدہ زہرا بطول، ہیں جہاں میں اور بھی کچھ بیبیاں عظمت نشاں، پر فقط خیر النساء ہے سیدہ زہرا بطول، شوکت اسلام شان دین حسن کی والدہ، ام شاہ کربلا ہے سیدہ زہرا بطول، اس گدا کو تخت و تاج بادشاہی مل گیا، بھیک جس کو کی عطا ہے سیدہ زہرا بطول، ساقیے کوثر کا تمغہ جس کے شوہر کو ملا، ساقیے کوثر کا تمغہ جس کے شوہر کو ملا، وہ جنا کی سیدہ ہے سیدہ زہرا بطول، دنیا والوں کے سہارے ہوں گے بے حد و حساب، پر ظفر کا آسرا ہے سیدہ زہرا بطول۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بڑی ممتاز شخصیات حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب قبلہ تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بہت ساری مصروفیات پہ سے وقت نکال کر آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنی، اور الحاج حکیم خالد جاوید صاحب آپ بھی اسٹوڈیو کا حصہ بنی، انہیں بھی ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بالکل اوپر ہو چکا ہے، اور میں اس سے قبل کے اپنی محترم اور معزز مہمانوں سے 94 نیوز کے حوالے سے پیغام کوئی دینا چاہیں تو قبلہ الحاج حکیم خالد جاوید صاحب۔ دیکھیں جی، یہ نزول رحمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے 94 نیوز چینل پہ کوئی ایسے عالم دین اور ایسے گولڈن ورڈ بیان کرنے والے ہمارے عظیم رہنما اور ساتھی آتے ہیں، اور پھر عالم دین کے متعلق تو آپ آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ یہ میری میراث ہیں، اور پھر جن ہستیوں کا آج ذکر تھا، با خدا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہماری یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جن بی بی پاک زہرا کا ذکر فرما رہے ہیں، جن عظیم ہستیوں کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں، کیا وہ ہماری راہ نجات نہیں بنیں گی؟ 94 نیوز چینل کی تمام ٹیم کو سلام، ان کے آباء و اجداد کو سلام، ان کی پرورش کرنے والوں کو سلام، اور میں شکر گزار ہوں اپنے رب العزت کا اور اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا اور پیر صاحب لجپال حضور کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بیٹھ کر شان اقدس میں چند الفاظ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہیرے یہ موتی سلامت رکھے۔ جی 94 نیوز کے حوالے سے علامہ ظفر جی ڈاکٹر صاحب، 94 نیوز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں اور یہ 94 پر جو یہ سہولت میسر ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کی، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ دین کا پیغام اور دین میں ان ہستیوں کا پیغام کہ جن کی اتنی قربانیاں ہیں، آج جس طرح آپ نے ذکر کیا اسی طرح پہلے بھی حاضری ہوتی رہتی ہے، اور آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں آج کا جو لب لباب ہے، جو بات ہے، وہ ناظرین تک یہ پہنچاتا ہوں کہ کوئی جتنا بھی بڑا ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، قاری ہو، جو بھی ہو، ہم اب دنیا میں جہاں رہتے ہیں ہم بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑی بڑی ہم فن جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پیغام دنیا کو بتاؤں۔ ہم نے اس دور کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے علمی طور پر جو بڑے اپنے آپ کو بڑا قداور سمجھتے تھے، وہ اس نقطے پر آ کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دروازے پر آ کر انہوں نے ادب کا جو ادب ہے اس کا دامن جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا میں عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ اور میں سب اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ یہ بارگاہ بہت بلند و برتر بارگاہ ہے، اور کبھی بھی زندگی کے اندر ایسے بندے کے ساتھ لین دین اور ایسے بندے کے ساتھ راہ و رسم نہ رکھیں، وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا بڑا سمجھتا ہو، جو سیدہ زہرا پاک ان کی طہارت اور عظمت کے حوالے سے کوئی ایسے الفاظ بولتا ہے جن سے اس کی گمراہی ثابت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے غلاموں کے اندر جینے کی اور ان کے غلاموں کے اندر ہی مرنے کی اور حشر کے دن ان کے غلاموں کے اندر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پہ چھوٹی سی بات، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔
میں لب رباب جو حضرت نے بیان کیا بڑی اچھی بات آپ نے کی، بڑی اچھی بات کی. آج وقت کم تھا اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب آئندہ جب آپ کی ذات کا ذکر ہونا تو یہ وقت زیادہ رکھا کریں کیونکہ یہ بڑی تفصیل چلتا ہے. اور پھر ہماری عقیدت کا ایک ایک باب جب کھلتا ہے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں پر خاتون جنت کو خطا پر کہنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان کی بارگاہ کے اندر نیاز مندی کی چادریں بچھاتے ہیں. اور آج بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا ان کا فیضان بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے بیٹھنے سے یہ ہمیں ملا ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے. جی ناظرین کرام آپ نے دیکھا آج کا خصوصی پروگرام 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج بڑی سیر ہے حاصل گفتگو آپ نے سماعت کی. علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب قبلہ آپ نے موتی پروئے اور انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی. اور ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے سوموار کو نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. تب تک اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.